कसरत सुजूद जन्नत में बंदे के बुलंदी दराजात का सबब बनेंगे। जैसा कि रबिया असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप वसल्लम की मुराफ़क़त का सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो अपने ऊपर कसरत सुजूद को लाजिम करके मेरी मदद कर। सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि आप वसल्लम सजदा उन रकात में इतना लंबा करते कि सर उठाने से पहले तुम में से कोई शख्स 50 आयतें पढ़ सकता था। सहाबा इकराम की इबादत में भी अल्लाह ताला के सामने बकसरत सजदा करना शामिल था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद नबवी शरीफ के खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा यूट्यूब चैनल दुनिया और दीन पर पेश किया जा रहा है। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उससे बख्शिश चाहते हैं। हम अपने नफ्स के शर से और बुरे अमाल से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बहुत ज़्यादा रहमत व सलामती नाजिल हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल और आपके सहाबा इकराम पर। हम्द व सलात के बाद अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला से डरो जैसे उससे डरने का हक़ है और खलवत और तन्हाई में उसकी निगरानी का एहसास अपने दिल में कायम रखो। मुसलमानों, अल्लाह ताला की बंदगी में उसके लिए कामिल फ़रोतनी और हद दर्जा मोहब्बत इलाही दोनों शामिल हैं और यही इंसानी कमाल की इंतहा है। बंदे को ये कमाल उतना ही नसीब होता है जिस कदर वो अल्लाह ताला की बंदगी करता है। और अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होने में बंदगी की कामिल तरीन सूरत झलकती है और इसमें बंदगी का सबसे अजीम माना व मफ़हूम वाज़ेह होता है। नीज़ इसमें तमाम आज़ाए जिस्मानी के लिए यकसा बंदगी की कैफियत भी नुमायाँ होती है ताकि जिस्म का हर हिस्सा अबूदियत व बंदगी से अपना अपना नसीब और अपना हिस्सा ले सके। जैसा कि शेखुल इस्लाम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, इंसानी आज़ा में से सबसे ज़्यादा काबिल कदर इंसान का चेहरा होता है तो उसे अल्लाह ताला के लिए ज़मीन पर रख देने में पूरे जिस्म के साथ कामिल खाकसारी का इजहार होता है। कुरान मजीद में सजदा रेज़ी का तज़किरा कसरत के साथ किया गया है। कहीं इसका हुक्म दिया गया है तो कहीं इसके तारिक की मुज़म्मत वारिद हुई है। कहीं सजदा रेज़ होने वालों की मदह सताइश का बयान है तो कहीं बड़ी बड़ी और अमूमी तमाम मखलूक़ात के सजदों की खबर बयान की गई है। चुनाचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़रिश्तों के बारे में ख़बर दी है कि वो भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने सजदा रेज़ होते हैं। जैसा कि इरशाद बारी तआला है, बेशक जो लोग तेरे रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और उसकी तस्बीह करते हैं और उसी को सजदा करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नबियों और अपने बरगुज़ीदा व मुकर्रब दोस्तों के रब ताला के सामने सर्ब सुजूद होने की मदा सराई की है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया नबियों में से, आदम की औलाद से और उन लोगों में से जिन्हें हमने नूह के साथ सवार किया और इब्राहीम और इसराइल की औलाद से और उन लोगों से जिन्हें हमने हिदायत दी और हमने चुन लिया। जब उन पर रहमान की आयात पढ़ी जाती हैं वो सजदा करते और रोते हुए गिर जाते हैं। वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से कबल भी इल्म मार्फत से सरफराज थे, फिर वो आपकी बेअसत के बाद हल्का बगोश इस्लाम हो गए। तो इरशाद बारी ताला है, जब उनके सामने यानी कुरान को पढ़ा जाता है वो ठोड़ियों के बल सजदा करते हुए गिर जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह भी खबर दी है कि हमारी आयात पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उन्हें उनके साथ नसीहत की जाती है वो सजदा करते हुए गिर पड़ते हैं। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल में लंबे लंबे सजदे करके अल्लाह ताला के सामने अपनी मस्कनत और तवाज़ु इनकिसारी का इजहार करते। जैसे कि सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा उन रकात में इतना लंबा करते कि सर उठाने से पहले तुम में से कोई शख्स 50 आयतें पढ़ सकता था। सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है। और आप सल्लम अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर तकर्रुब इलाही हासिल करते और कहते, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही सजदा किया और मैं तुझ पर ही ईमान लाया और तेरा ही फरमाबरदार और तू मेरा रब है और मेरे चेहरे ने सजदा किया उस ज़ात के लिए जिसने कान और आँख को बनाया। अल्लाह ताला कितना बाबरकत है जो सबसे अच्छा बनाने वाला है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सहाबा इकराम की इबादत में भी अल्लाह ताला के सामने बकसरत सजदा करना शामिल था। जैसा चुनाचे संजीदगी वक़ार और खुशू व ख़ुज़ू के आसार उनके चेहरों पर नुमायाँ दिखाई देते थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग आपके साथ हैं वो काफिरों पर तो सख्त मगर आपस में रहम दिल हैं। तुम जब देखोगे उन्हें रकू और सजूद करते हुए और अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रज़ामंदी की तलाश करते हुए देखोगे। कसरत सजदा की वजह से उनकी पेशानियों पर इम्तियाज़ी निशान मौजूद हैं। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तमाम जिन्नो इंस को उसके सामने सजदा रेज़ होने का हुक्म दिया है।
ارشاد باری تعالیٰ ہے بس اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی بجا لاؤ۔ اور سجدہ نہ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے پھر انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے ہدہد پرندے نے بھی اس قوم کی برائی بیان کی جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل نماز ہے، اور سجدہ نماز کے افضل اعمال میں سے ہے۔ ایک رکعت میں سجدہ کے علاوہ کوئی رکن 2 مرتبہ ادا نہیں کیا جاتا، اور باقی تمام افعال کی بنسبت سجدہ ہی وہ رکن ہے جس کا تعلق زمین کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ انسان 7 اعضاء پر سجدہ کرتا ہے اور اسی سجدے کی سبب مسجد کا نام رکھا گیا ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سجدہ نماز کا راز اور اس کا سب سے عظیم رکن ہے، اسی پر رکعت کا اختتام ہوتا ہے، اور اس سے پہلے والے ارکان اسی کے لیے پیش خیمہ اور تمہید کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اور چونکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی و انکساری، مسکنت و نیاز مندی ظاہر کرنے کا نام ہے، اسی لیے یہ تقرب الہی حاصل کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سجدہ کر کے اپنے پروردگار کا تقرب حاصل کیجیے۔ اس لیے سجدہ کرنے والے کو دل لگا کر اچھی طرح خوب محنت سے دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس حالت میں انتہائی قریب اور قبول کرنے والی ذات سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں تم لوگ کثرت سے دعائیں کیا کرو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع اور اس کی عظمت کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرنے کا نام ہے، اور یہ درجات کی بلندی اور گناہوں کے کفارے کا بھی سبب ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کثرت سے سجدہ کیا کر، اس لیے کہ ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیرا ایک گناہ بھی معاف کر دے گا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جب مصائب و آلام کی شدت ہو، پریشانیوں سے سینہ تنگی محسوس کرے تو سجدہ ریزی انہیں کلی طور پر ختم کر دے گی۔ یاد کیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، آپ کا سینہ گھٹن محسوس کرنے لگا اور مصیبت و پریشانی بڑھ گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح و سجود کے ذریعے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا شیطان کو برہم اور رنجیدہ کرنے کے اسباب میں سے ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے مومن اپنے پروردگار کی پکار پر لبیک کہہ رہا ہے اور اس کی بندگی میں مشغول ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے ہائے اس کی ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس پر اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا میں نے انکار کیا تو میرے لیے آگ ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جب قرب قیامت مال کی بہتات ہو جائے گی، ایسے عالم میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے کہیں بہتر ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کی اس قدر بہتات ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے کہیں بہتر ہوگا، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ میدان محشر میں جب لوگ ناقابل برداشت مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو وہ ایسی ہستی کو تلاش کریں گے جو بارگاہ الہی میں ان کی سفارش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو ان سے دور کر دے۔ آخر کار وہ بارگاہ الہی میں شفاعت کے لیے درخواست لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تاکہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، فیصلہ ہو سکے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چل کر جاؤں گا، اس وقت میں اپنے رب سے شفاعت کی اجازت چاہوں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی، اور اپنے پروردگار کو دیکھ کر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا مجھے سجدہ میں رہنے دے گا، پھر کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیں اور کہیں اور بولیں، آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور یہ سجدہ ہی وہ علامت و نشانی ہوگی جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اپنی امت کو پہچانیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت میں اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا، کیونکہ سجدے کی وجہ سے میری امت کی پیشانیاں روشن ہوں گی اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اسے امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے۔ آخرت میں
مومن و منافق کے درمیان بھی تمیز اسی سجدے کی بنا پر ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سجدہ کرنے کی قدرت و طاقت صرف وہی رکھے گا جس نے دنیا میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدہ کیا ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا پروردگار قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اس وقت ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت اس کے لیے سجدے میں گر جائیں گی، صرف باقی وہ رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھلاوے اور ناموری کے سجدے کیا کرتے تھے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ بن جائے گی اور وہ سجدہ کے لیے نہ مڑ سکے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی بغیر جوڑوں کے نہ مڑنے والی ایک ہڈی کی طرح بن جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی توحید پرست اپنے گناہوں کی بدولت آگ میں چلا بھی گیا تو آگ میں اس کے سجدے والے نشانات کو نہیں چھوئے گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے بدن کو کھائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ پر یہ حرام کیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو کھائے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگ اس کے سجدے کے تمام 7 اعضاء کو نہیں کھائے گی۔ کثرت سجود جنت میں بندے کے بلندی درجات کا سبب بنیں گے، جیسا کہ ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ تو انہوں نے عرض کی صرف یہی گزارش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے اوپر کثرت سجود کو لازم کر کے میری مدد کر۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ ان تقرب والے اعمال میں سے ہے جن کے سبب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے بلند درجات نصیب ہوتے ہیں جن تک صرف مقربین کی ہی رسائی ممکن ہوتی ہے۔ مسلمانوں، ان گزارشات کے بعد عرض ہے کہ سجدہ ایک عظیم عبادت ہے جو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کی مشترکہ عبادت ہے اور ہر مخلوق اپنے انداز سے سجدہ کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا آپ جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی ہے کہ اے اللہ کے رسول، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جا کر عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ پروردگار کے سامنے انسان کی تواضع انکساری سجدے کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس تواضع و خضوع کے بغیر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، کیونکہ یہی بندے کے تواضع کی انتہا ہے اور عمومی طور پر یہ ہر کسی پر فرض ہے۔ اور سجدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور مخلوقات کتنی ہی بڑی اور عظیم کیوں نہ ہوں مگر انہیں ہرگز سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں احادیث کی نصوص اور اجماع امت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہماری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، خواہ عبادت کی غرض سے ہو یا تعظیم اور تکریم کی غرض سے سجدہ ہو، یہ سب حرام ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ عز و جل میرے اور آپ سب کے لیے قرآن و سنت کو بابرکت بنائے اور ان میں موجود آیات اور حکمتوں سے ہمیں نفع پہنچائے۔ میں نے جو کہا آپ نے سماعت کیا، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ سب بھی اس اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، استغفار کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کے احسانات پر، اور شکر ہے اس کی توفیق و انعامات پر۔ اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ رحمت و سلامتی نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ مسلمانوں،
جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور فروتنی اختیار نہیں کرتا تو اسے سزا یہ ملتی ہے کہ وہ پھر غیر اللہ کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ ابلیس نے سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے زیادہ ذلیل و رسوا بنا دیا۔ جو شخص اکیلے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسی کے لیے سجدہ کرنے سے تکبر و انکار کرتا ہے تو اسے مخلوق خدا کے سامنے، مخلوق الہی کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے۔ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ دروازے سے سجدہ ریز ہو کر داخل ہوں اور ساتھ یہ پکاریں حطہ، یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا، اپنا عذاب نازل کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے ایک عذاب نازل کر دیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی و انکساری اختیار نہیں کرتا اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کی وعید سنائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ہن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، یعنی ذلیل و رسوا ہو کر۔ پھر جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والی ذات، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما، انہیں نیکی تقوی کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفوس پر بڑا ظلم کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ اللہ جو عظمت اور جلال والا ہے اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ مسجد نبوی شریف کے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا گیا۔ مترجم ابو محمد عطا اللہ بن عبد المجید پی ایچ ڈی اسکالر مدینہ یونیورسٹی۔ ویڈیو ترتیب ابو فراز محمد ایوب ابراہیم قصوری۔ دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مسائل دین المدینہ ممبر بننے کے لیے 00923167983575 00923352520207۔ قرآن مجید نماز اور مسنون اذکار سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے۔